अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को सपोर्ट करने के बावजूद हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सके और इसका अमली सबूत सामने आया हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात की तरफ से, और वो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, जिसके रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने दरख्वास्त के बावजूद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से न सिर्फ मुलाकात से इनकार कर दिया बल्कि यूँ कहिए कि मुलाकात से मसरूफियत का बहाना बनाकर गुरेज कर लिया और अपना जो फ़ासला है वो ये शो किया कि जनाब अभी तक मामलात सेटल डाउन नहीं हो सके क्योंकि तरीके वो जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास वहाँ पर आना और वहाँ पर वोट देना मजबूरी थी, जिसका इजहार ख़ुद कर दिया था तारिक बशीर चीमा साहब ने। लेकिन ये जो मुलाकात थी, ये मुलाकात होनी थी चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो अलालत है उसकी, उनकी मिजाज पुरसी के लिए, और इस मुलाकात में जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने शिरकत नहीं की। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो बर्फ़ है वो अभी तक पिघली नहीं है प्रॉपर्ली, और फिर इस सूरत हाल में इस बात का भी सवाल पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग काफ वाक़अतन इन इख्तलाफात को लेकर सीरियस है या रेट बढ़ाने के चक्रों में है, क्योंकि इत्तेहादी जमात चाहे वो जितनी मर्ज़ी छोटी क्यों ना हो, उसके जितनी मर्ज़ी ही कम सीटें क्यों ना हो, ज़रूरत के वक्त उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये बार बार हमने देखने में आया है, हमारे मुशाहिदे में आया है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के दौर में कि जब जब उन्हें इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ी उन्होंने इत्तेहादियों को सर माथे पर बिठाया, और जब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई उन्होंने कहा तू कौन मैं कौन, जो एक मशहूर पंजाबी मुहावरा है, तो इसके मुताबिक ही उन्होंने अमल दरामद किया। ये जो सूरत हाल अब पैदा हुई है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस वजह से कि अभी चंद रोज़ पहले ही जो सर्विसेज हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी हमजा शहबाज साहब की, और वो भी आए थे चौधरी शुजात साहब की मिजाज पुरसी के लिए। लेकिन उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही बनफ़्स नफ़ीस ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद थे बल्कि उन्होंने उनके साथ एक थोड़ी सी चिट चैट भी की थी, और जिसके अंदर पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से भी तबादला ख्याल किया था। लेकिन अब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे जब मुलाकात का टाइम आया या जब उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब की मिजाज पुरसी के लिए आने की जो है दरख्वास्त की, तो उस वक्त चौधरी साहब दाएँ बाएँ हो गए और उन्होंने वो पैगाम दे दिया वाज़ह, जिसका वो पहले भी उनके जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आकर इस बात का इजहार करते हैं कि मरकज़ में हमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पंजाब में। और जब उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था मुस्लिम लीग काफ की, तो वहाँ पर भी इस बात को ज़ोर दिया गया था, इस बात का इजहार किया गया था कि पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली हैं और जो उनके अहदेदार हैं उनके काम नहीं हो रहे, और सूबाई हुकूमत बिल्कुल लाताल्लुकी का मुज़ाहरा कर रही है, और इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया था। अब मामला ये है कि चौधरी शुजात साहब तो मुंतकिल हो गए सर्विसेज हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हॉस्पिटल, और वहाँ पर आए उस्मान बुज़दार साहब आए और आके उन्होंने इयादत की चौधरी शुजात हुसैन की। लेकिन उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुनस इलाही, इनमें से कोई और या मुस्लिम लीग काफ का कोई और सीनियर रहनुमा मौजूद नहीं था। वहाँ पर मौजूद थे तो चौधरी शुजात साहब के जो दोनों साहबजादे हैं चौधरी शाफ़ी हुसैन और चौधरी सालक हुसैन, वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्हीं के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्हीं से उन्होंने चौधरी शुजात की मिजाज पुरसी की, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और सेहत याबी के लिए दुआ की, और उनसे कहा कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत दे। लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस अपनी जगह पर बरकरार हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने भी बरमला इस बात का इजहार किया था जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी, और उसके बाद एक निजी महफिल के अंदर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि हमने वोट दिया, हमने बोझल दिल के साथ वोट दिया, हमने ना चाहते हुए वोट दिया, क्योंकि हमें ये कहा गया था, हमसे ये दरख्वास्त की गई थी कि जनाब ये एक आखिरी फेवर है, ये आप कर दें, इसके बाद आपको किसी भी किस्म की कोई मदद के लिए नहीं कहा जाएगा। और तारिक बशीर चीमा साहब की इस बात की तस्दीक होती है। आज जो कॉलम छपा है सीनियर सहाफ़ी हमारे उस्ताद हैं सुहेल वड़ाई साहब, उनका जो कॉलम छपा है उसके अंदर भी उन्होंने तकरीबन इन्हीं चीज़ों का इशारा दिया है, बल्कि उन्होंने अपना जो इनका एक रवायती अंदाज़ है, एक ख़त वो लिख देते हैं और उस ख़त के अंदर वो तमाम बातें बयान कर देते हैं जो उनको जिसकी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने इसी के अंदर इजहार किया है ख़त में। तो इसके कुछ हिस्से मैं आपको पढ़ के आपको बता देता हूँ। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जमहूरी हलकों से ये इशारा मिल रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सफ़ बंदी हो रही है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ से भी नामो पैगाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। शराइत तय की जा रही हैं कि अगले इलेक्शन और उससे पहले फ़ज़ा कैसे हमवार की जाएगी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात को कैसे उनके हक़ में
کروایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی ہے کہ سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے اپوزیشن اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دے گی۔ دوسری طرف ان کی پنجاب پر بھی نظر ہے، یعنی اپوزیشن کی پنجاب پر بھی نظر ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو جس اشارے کا انتظار ہے وہ اشارہ ابھی نہیں مل سکا۔ شاید ابھی اس میں 2-3 ماہ اور لگ سکتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ ایسی ہے۔ اور اسی جو ان کا کالم ہے اس کے اختتام پر جو سہیل وڑائی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 دن پہلے یہ اطلاع ملی تھی یہ کہ اگر پاکستان میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کمزور ہوگی تو نہ صرف طالبان کمزور ہوں گے بلکہ سارا جہادی نیٹ ورک وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا سہیل وڑائی صاحب کا اپنے کالم میں کہ حکومت اس وقت زیادہ پرابلم میں ہے، کیونکہ جو 1 پیج ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں واضح دراڑ آ چکی ہے۔ اور سہیل وڑائی صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ دراڑ جو ہے اب بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی وقت دور نہیں جب یہ دراڑ جو ہے ایک گڑھے میں تبدیل ہو جائے، اور جب وہ گڑھے میں تبدیل ہوگی تو اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جلد از جلد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریوائیو کرے، اس دراڑ کو پر کرے تاکہ یہ دراڑ بڑھنے نہ پائے، اور یہ جو اگلے 2-3 مہینے کے اندر پولیٹیکل اینڈ کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں ان ڈیولپمنٹس کا راستہ روکا جائے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت واقعتاً ایسا ہونا ممکن ہے؟ جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر تو ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اصل معاملہ اس وقت ہے وہ یہ ہے پنجاب کس کے پاس جائے گا، پنجاب پہ کون رول کرے گا، کیونکہ پنجاب ہی وہ بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں پر اگلے الیکشنز کے لیے گھمسان کا رن پڑنا ہے، اور یہاں پر ہر جماعت اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے تگ و دو بھی کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بارگین بھی کر رہی ہے، اور اس کے اندر مسلم لیگ کاف بھی ایک اہم فریق ہے اور پیپلز پارٹی بھی اپنا حصہ بقدر جسہ لینے کے چکروں میں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جو مختلف جگہوں سے رابطے بھی کیے ہیں اور اپنی الائنمنٹس کو دوبارہ سیدھا کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ آصف زرداری صاحب بھی لاہور آئے ہیں اور لاہور میں ان کی جو یہاں پر NA 133 لاہور کے اندر جو پرویز ملک صاحب کی انتقال کی وجہ سے جو سیٹ خالی ہوئی تھی وہاں پر پیپلز پارٹی کے اسلم گل صاحب مقابلہ کر رہے ہیں پرویز ملک صاحب کی اہلیہ محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحب کے ساتھ، اور یہاں پر اس وقت جو PTI ہے اس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے کیونکہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے تھے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس مرتبہ پنجاب کے اندر اور خاص طور پر لاہور والی سیٹ کے اندر مد مقابلہ ہے مسلم لیگ نون کے، تاکہ ایک امپریشن کریٹ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی موجود ہے، گراؤنڈ پہ موجود ہے، اور جیسے جیسے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا، جیسے جیسے وقت گزرے گا، جو PTI سے ناراض لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں واپس آئیں گے اور پیپلز پارٹی ریوائیو ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ جو assumptions ہیں، یہ جو ان کا گمان ہے، یہ درست ثابت ہوگا یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ پنجاب کے اندر بیٹل گراؤنڈ بننا ہے، پنجاب ہی سے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو پارٹی پنجاب جیتے گی وہی جا کے مرکز میں حکومت بنائے گی، تو اس لیے یہاں پر مسلم لیگ نون اور PTI یہ 2 بنیادی پولیٹیکل قوتیں نظر آ رہی ہیں۔ تحریک لبیک بھی اب منظر عام پر آئے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتی ہے، کس طریقے کا وہ ٹول بنے گی، وہ اب حالات اس کا واضح کر دیں گے۔ اب چونکہ مسلم لیگ کاف یہ دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے بعد یہ مجبوری بن چکی ہے عثمان بزدار سرکار کی کہ وہ پنجاب کے اندر بلدیاتی سیٹ اپ کو نہ صرف بحال کرے بلکہ نئے بلدیاتی انتخابات بھی کرائے، جس کے لیے جو PTI گورنمنٹ سوچ رہی ہے وہ ہے مارچ۔ اب مسلم لیگ کاف بنیادی طور پر یہ چاہتی ہے کہ جو مشرف دور کا نظام تھا جس کے اندر ضلعی تحصیل اور ٹاؤن ناظمین کا جو سیٹ اپ تھا اسی سیٹ اپ کو ریوائیو کیا جائے، تاکہ مسلم لیگ کاف کے جو حلقے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ کاف کے MNAs اور MPs جیتے ہیں ان اضلاع کے اندر مسلم لیگ کاف اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے وہ جو ضلعی حکومتیں ہیں اپنی وہ وہاں پر بنا سکے، اور اگر یہ 8-10 اضلاع میں مسلم لیگ کاف کی حکومت بن جاتی ہے، وہاں پر ان مسلم لیگ کاف کے ضلعی ناظم، تحصیل ناظم، ٹاؤن ناظمین آ جاتے ہیں، تو مسلم لیگ کاف کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور عمران خان اور عثمان بزدار یقینی طور پر یہ نہیں چاہیں گے کہ پنجاب کے اندر کوئی اور ان کے مقابلے میں تیار ہو سکے، اور تیاری کے لیے ضروری ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، اور بلدیاتی انتخابات کے اندر جو کونسلرز اور ناظمین منتخب ہوں گے وہ یقینی طور پر اپنی ہی پارٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو اور زیادہ الیکشنز کے اندر کامیاب کرنے کے لیے زور لگائیں گے۔ یقینی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔
اور یہی چیلنج ہے اس وقت پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کاف لیگ کو اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہتی ہے لیکن اس کو طاقتور ہوتا دیکھنا نہیں چاہتی. اور خود عمران خان صاحب نے ایک جگہ پر اپنا جو اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو ہمارے بغیر جیت ہی نہیں سکتے تھے. اگر یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتے, مسلم لیگ کاف کے ہی خالی اس پر الیکشن لڑتے تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی. یہ پی ٹی آئی کا ووٹ تھا جس نے چودھری پرویز الہی کو, چودھری صالح حسین کو, چودھری مونس الہی کو, طارق بشیر چیمہ کو اور دیگر لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا. یہ عمران خان صاحب کا بیان موجود ہے. لہٰذا اگر آپ کی اپنے ایک اتحادی کے بارے میں اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے تو یقینی طور پر آپ اس کو اپنے مقابلے میں, اپنی بیٹل گراؤنڈ کے اندر اس کو ایک پوزیشن نہیں لینے دیں گے. اور یہی وہ اس وقت جو کولڈ وار ہے, جو سرد جنگ ہے, وہ جاری ہے مسلم لیگ کاف میں اور پی ٹی آئی کے درمیان. اب جب یہ سینٹ کا جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا, اس سے پہلے جو مسلم لیگ کاف کے اکابرین تھے وہ جب ٹی وی چینلز پر آتے تھے, چاہے وہ طارق بشیر چیمہ ہوں, چاہے وہ سینیٹر کامل علی آغا ہوں, وہ آ کے اسی بات کو ادا کرتے تھے کہ جناب اصل میں ہمیں جو پرابلم ہے وہ پنجاب میں, اور پنجاب کی پرابلمز کی وجہ سے ہم کسی جگہ پر کام نہیں کر پا رہے کیونکہ پنجاب کے اندر گورننس نام کی چیز نہیں ہے اور عثمان بزدار صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے. اور خاص طور پر جو مہنگائی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ حکومت مافیاز کو قابو میں نہیں کر سکتی, اس کو شکنجے میں نہیں لا سکتی. اور مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے اور اس کمزور وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے اندر اگر مافیاز نے نہیں پھلنا پھولنا تو کب پھلنا پھولنا ہے. اور اس کا اظہار وہ کرتے رہتے تھے اپنی حکومت کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے. لہٰذا موجودہ صورتحال میں مسلم لیگ کاف نے یہ بات جانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک کمزور وکٹ پہ ہیں, اس وقت ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, لہٰذا وہ اپنے لیے مزید سپیس حاصل کرنا ان کا یقینی طور پر ایک پولیٹیکل آبجیکٹو ہے اور اس کے اندر وہ جسٹیفائی بھی ہیں. اور یہی وہ ٹسل ہے جو اس وقت مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان چل رہی ہے. اور اسی قسم کی ٹسل پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان چل رہی ہے کراچی میں, کیونکہ ایم کیو ایم نے اپنا بنیادی جو رول ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ جب جوائنٹ سیشن یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جو قومی سلامتی کی تھی پارلیمنٹ کی, تو وہاں پر ایم کیو ایم کے جو رہنما تھے خالد مقبول صدیقی صاحب, انہوں نے واضح طور پر آرمی چیف سے مطالبہ کیا تھا, بلکہ ان کو یہ کہا تھا کہ اگر تحریک لبیک کے اوپر سے کالا دم کا سٹیٹس ختم ہو سکتا ہے, اس کو سیاسی سرگرمیاں معمول کی بحال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے, تو ایم کیو ایم کو اپنے جو دفاتر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی, ایم کیو ایم کو اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی. اور وہاں پر بھی مسئلہ ایم کیو ایم اور جو ہے پی ٹی آئی کا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ اس کی جو 14 سیٹیں تھیں وہ 14 سیٹیں لے کر پی ٹی آئی کو دی گئیں, اور پی ٹی آئی نے وہاں سے اپنی جو اکثریت ہے اس کو اسٹیبلش کیا, اور وہاں پر اب تیسرا فریق آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا. لہٰذا جو بنیادی چیز ہے وہاں پر بھی جو ایک رفٹ ہے, جو حکومت کی اتحادی ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, وہاں پر بھی یہ جو طاقت کا حصول ہے, جو اپنی پوزیشن کو ری گین کرنے کا حصول ہے, اس کا جو لڑائی ہے وہ چل رہی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ووٹ دینے کے باوجود پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو گئیں, تو ایسا نہیں ہے. اور سہیل وڑائی صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے اس حوالے سے اہم ہے کہ جو اشارہ نہیں مل رہا وہ اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر مل جائے گا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, جو نئی اسٹیبلشمنٹ بن رہی ہے, جہاں پر نئے فریق پاور کے اندر آ رہے ہیں, ان کا چارج لینے میں, ان کو صورتحال کو سمجھنے میں, ان کو پھر اپنی لائن آف ایکشن ڈرا کرنے میں ان کو اتنا وقت لگے گا. لہٰذا یہ وقت گزرنے کے بعد ہی جو واضح لائن ہے وہ بھی سامنے آئے گی, اور اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل تبدیلی کا جو عمل ہے اس کا بھی آغاز ہوگا. اور سہیل وڑائی صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے, اور ہمیں بھی اسی بات کے اسی فورم پر آپ یہ جو ہے انسائٹ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر آپ اسی حوالے سے متعدد مرتبہ یہ اظہار خیال سن چکے ہیں کہ جو تبدیلی کا عمل ہے وہ اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے, اور اسی تبدیلی کے منتظر ہیں میں اور آپ اور پاکستان کے عوام بھی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.